बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है दलदल नॉवेल एपिसोड नंबर 15। मैंने हंसते हुए सोचा कि दिल तो हर एक के सीने में होता है। अब ये मासूम सी लड़की यहाँ मुलाजमत करती है, अगर मैं इसके वजूद को पामाल करूँ तो बखुशी अपने आप को मेरे हवाले कर देगी, लेकिन खुद इसका अपना मुस्तकबिल क्या रह जाएगा। ये सोचने की बात है। ऐसी कच्ची कलियों को मसलना अच्छी बात नहीं जो कभी फूल न बन सके। नहा धोकर बाहर निकला तो एक और मुलाजमा मौजूद थी। गालिबन जिन 4 मुलाजमों का तज़किरा मुझसे किया गया था, ये उनमें से दूसरी थी। इसने गर्दन झुकाकर कहा, नाश्ता लगा दिया है श्याम कुमार जी, आइए। मैं उसके साथ नाश्ते के कमरे में पहुंचा। मुझ अकेले के लिए नाश्ते की मेज जिस तरह भरी हुई थी उसे देखकर मुझे हंसी आई। मैंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कोमल। कोमल, ये नाश्ता मेरे लिए है तो और क्या महाराज, इसे तो 10 आदमी खा सकते हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप जैसी शख्सियत के मालिक हैं महाराज, इनके सामने इनसे कम नाश्ता भला क्या लगाया जाए। अब जो बचेगा उसका क्या करोगे महाराज? वही जो होता है, बड़े आदमियों के दस्तरखान से जो बचता है नौकर ही खाते हैं। तब ठीक है। फिर कोमल मेरी मदद करती रही। मैंने नाश्ते में से उसे शरीक न किया। बहरहाल कुछ आदाब होते हैं जिन्हें मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है। नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि मैनेजर हीरालाल आया। उसने अदब से गर्दन हम करके पूछा, श्याम जी कोई हुक्म है हमारे लिए? हाँ बैठ जाओ हीरालाल, तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं श्याम जी, हीरालाल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अपने कमरे में चलता हूँ, नाश्ता करके मेरे कमरे में आ जाना, जो हुक्म। नाश्ते के बाद हीरालाल मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे अपने मामलात के बारे में पूछा। श्याम कुमार जी, आपके लिए संसार की हर चीज यहाँ मौजूद है। लाखों रुपए का बैंक बैलेंस, ये रिहाइश का 3 कारें, 11 मुलाजिम, बस आपको जिस चीज की भी जरूरत हो आप मुझे बताएं, यहाँ सब कुछ मौजूद है। मेरे बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि आप हमारे मालिक हैं। हमें कहा गया है कि इससे ज्यादा हम आपके बारे में जानने की कोशिश ना करें, और आपका कोई भी हुक्म जो आपके मुंह से निकले और हम पूरा कर सके वो पूरा करना हमारा फर्ज है। और ये हिदायत तुम्हें किसने दी है? टेलीफोन पर हमें बताया गया। टेलीफोन पर ही हमारी मुलाजमत पक्की की गई और साल भर की तनख्वाह एडवांस दे दी गई। श्याम कुमार जी, जब देने वाले ऐसे धर्म आत्मा हो तो फिर इंसान गर्दन झुकाकर काम क्यों ना करे। मैंने गहरी सांस ली और दिल में सोचने लगा कि सारे काम पक्के हैं। मैंने अपनी सवेली का जायजा लिया। ऊपर की मंजिल से आखिरी हिस्से को देखा तो पीछे एक छोटी सी नहर गुनगुनाती हुई गुजरती थी। ऐसी साफ शफाफ नहर बहुत कम देखने में आती है। मैंने हीरालाल से इसके बारे में पूछा तो वो बोला, असल में ये नहर खेतों को सैराब करने के लिए नहीं, ये इस शहर के गिर्द हाला बनाती हुई गुजरती है और इस नहर को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। इसके किनारे सब्जाजार पर लोग चहलकदमी करने के लिए आते हैं। ये इलाका बहुत ही दौलतमंद लोगों के लिए है। आप यहाँ से देखिए, ये कोठियाँ दाएं और बाएं बिखरी हैं। ये रईस तरीन लोगों की कोठियाँ हैं। आमतौर पर लोग यहाँ कम रहते हैं, बस हफ्ते के इख्तिताम पर सैरो सियाहत के लिए यहाँ आ जाते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने इस उकबी हिस्से को बगौर देखते हुए कहा, आप अगर चाहें तो शाम को सूरज छिपने के बाद यहाँ चहलकदमी के लिए आ जाया करें। आम दिनों में यहाँ कोई नहीं आता, बस छुट्टी के दिनों में रश होता है। यहाँ बेहद सुकून मिलता है। नहर के साथ चौके चलने वाली ठंडी हवाएं जब बदन को छूती हैं तो सारे बदन में गुदगुदी होने लगती है। तुम तो शायरी करने लगे हो हीरालाल जी। नहीं श्याम कुमार, ये अल्फाज हैं जो इस जगह की सही नुमाइंदगी करते हैं। सूरज ढलने में उसे कुछ बताए बगैर इस कोठी के उकबी हिस्से में आया और नहर के साथ चहलकदमी करने लगा। वाकई हीरालाल ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था। यहाँ का माहौल बेहद खुशगवार और पुरसुकून था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं नहर के किनारे बिछी हुई घास पर नंगे पांव चहलकदमी कर रहा था। जहन में सोचें आ रही थी। सोचों से छुटकारा पाना ही बहादुरी की अलामत होती है। मैं उन सोचों से ही निजात पाना चाहता था। सोचें जो बेकल और बेचैन कर देती हैं, सोचें जिनमें जिंदगी का कोई छुपा होता है। फिर मेरे दिमाग के सोते इस तरह बंद हो गए कि माजी याद ही नहीं आता था।
بس ایک چیز دل میں پھڑپڑاتی رہتی، آرزو ہوتی کہ مجھے وہ سب کچھ یاد آ جائے جو میں بھول گیا ہوں، جس کی خواہش میں نہ جانے کب سے تڑپ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ذہن کا کوئی ایسا حلیہ بند ہو گیا ہو جس میں ماضی کے ایک حصے کی داستان پوشیدہ ہو۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی اس وقت۔ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ دور سے میں نے ایک سائے کو دیکھا، نہر کے کنارے کنارے چلا آ رہا تھا۔ کسی کوٹھی سے کوئی شخص نکل کر آیا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا اور اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی بے چینی کے عالم میں کچھ سوچ رہا ہو اور سوچتا ہوا نہر کے کنارے چل رہا ہو۔ پھر اچانک ہی میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے بے اختیار کر دیا۔ نہر کے کنارے چلنے والا اچانک ہی نہر میں کود گیا۔ اس وقت اگر کوئی نہر میں کود کر نہانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نہر کے بہنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ وقت بھی ایسا تھا کہ آس پاس کوئی نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے بہتے ہوئے انسانی جسم کو اس طرح پانی کے ساتھ بہتے ہوئے دیکھا جیسے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ میری ہی جانب آ رہا تھا۔ میں سخت ہچان کا شکار ہوا اور پھر بے اختیار ہو کر پانی میں کود پڑا۔ میں نے اس انسانی جسم کو پکڑا تو وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی نسوانی جسم ہے۔ میں لرز گیا، لیکن اس وقت ہر احساس سے زیادہ یہ احساس میرے وجود میں حاوی ہوا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے اس کی جان بچانی ہے۔ دوسرے لمحے میں نہر کے باہر تھا۔ کس نے اٹھا کر مجھے یہاں تک پہنچایا یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ میرے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ سایہ جو اب ایک حسین نوجوان عورت کی شکل میں میرے شانے پر موجود تھا، اس کے جسم سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اسے لے کر اپنی رہائش گاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں۔ کوئی ملازم بھی اس طرف موجود نہیں تھا جس سے مدد مانگ لیتا۔ لیکن بڑی انوکھی اور دلچسپ بات ہوئی، میں نے اتنا سوچا ہی تھا کہ میں اپنے کمرے میں تھا۔ بہرحال مجھے جو قوتیں حاصل ہوئی تھی میں نے ابھی تک ان کے استعمال کا صحیح طریقہ نہیں سیکھا تھا۔ حالانکہ پونی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جو کچھ سوچوں گا وہ ہو جائے گا، لیکن مجھے سچی بات یہ ہے کہ اس پر یقین نہیں تھا کہ انسان جو بھی سوچ لے وہ ہو جائے۔ اس طرح تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس انسانی جسم کو پلنگ پر لٹایا اور ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند سی ہو گئی۔ اتنا مکمل جسم تھا کہ دیکھ کر ذہن میں شیطان ناچ اٹھے۔ لباس پانی میں بھیگا تھا، اس کا رنگ بھی ایسا تھا کہ جسم چھپنے کی بجائے اور نمایاں ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ نوجوان لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا جسم بھرپور تھا لیکن چہرے پر غم کے تاثرات اب بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ لرز رہے تھے۔ میں نے جھک کر اس کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، مار ڈالے گا وہ مجھے، زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ رحم کا جذبہ ہر جذبے پر حاوی آیا۔ میں نے دوسرے پلنگ سے ایک موٹی چادر اٹھائی، اس کے جسم پر ڈالی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی ملازمہ کو بلا کر میں اس کا لباس تبدیل کرانے کی کوشش کروں کہ اسے ہوش آیا۔ وہ کچھ لمحے تک دہشت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے بدن کو ڈھکنے کی کوشش کی۔ موٹی چادر کو محسوس کر کے اس نے جلدی سے اس چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کی حرکات سے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ تب میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز ابھری، نہیں بھائی نہیں، کچھ مت کرنا، میرے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرنا، تمہیں اللہ کا واسطہ بھائی میرے ساتھ کوئی برا سلوک مت کرنا، میں بڑی مظلوم ہوں۔ میں تو خود وقت کی ستائی ہوئی ہوں، زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، تم نے شاید مجھے بچایا، تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایک قدم آگے بڑھا تو وہ سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے کہا، سنو کیا ہوا، تم نے مجھے بھائی کہا ہے نا؟ ہاں بھائی، اللہ تیری بہن کی عزت و آبرو قائم رکھے، اللہ تیری بہن کو کبھی ایسی مشکل کا شکار نہ ہونے دے جیسی مشکل کا میں شکار ہوں۔ بھائی کہا ہے میں نے تجھے، بھائی تو بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ تم نہر میں کودی تھی جان دینے کے لیے، میں تمہیں وہاں سے نکال کر یہاں تک لایا ہوں۔ اپنے بدن پر جو چادر دیکھ رہی ہو، میں نے یہ چادر تمہیں اڑائی، تم نے میرے لیے صحیح الفاظ استعمال کیے۔ بھائی بہنوں کے جسموں کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کے بدن کو چادر سے ڈھک دیا کرتے ہیں۔ تم یکا رکو، میں تمہارے لیے لباس کا بندوبست کرتا ہوں، جانے کی کوشش مت کرنا، بھائی کہا ہے تو بھائی کی بات بھی ماننا، ابھی آتا ہوں، میں یہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ ملازمائیں اپنے اپنے کمروں میں تھی اور سرونٹ کوارٹر سامنے ہی بنے تھے۔ میں نے ایک ملازمہ کے کمرے کے پاس جا کر دستک دی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، پھر بولی، جی سرکار، ہمیں بلایا ہوتا، آپ یہاں کیوں آئے؟ سنو، مجھے اپنا کوئی لباس دو، ذرا اچھا سا لباس، بلکہ یہ لے کر میرے ساتھ آؤ۔ جی؟ ملازمہ حیرت سے بولی۔ پھر وہ ایک لباس نکال کر میرے پیچھے پیچھے چل پڑی اور میں اسے ساتھ لیے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آیا۔
وہ لڑکی بدستور چادر اوڑے زمین پر بیٹھی تھی اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے میری قیمتی مسحری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قیمتی بستر خراب ہو گیا ہے، میں معافی چاہتی ہوں تم سے، بھائی مجھے معاف کر دو۔ میں نے ملازمہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جسم خشک کرو اور یہ لباس پہننے کے لیے دو، میں اس وقت تک باہر موجود ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا اور اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے دل میں ذرا برابر اس کے لیے کوئی برائی نہیں ابھر رہی تھی۔ حالانکہ جس وقت وہ بھیگی بستر پر لیٹی تھی تو اس کا وجود اس قدر ہیجان انگیز نظر آ رہا تھا کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا ذہنی کرب کا شکار ہوتا اور نہ جانے کیا قدم اٹھا بیٹھتا۔ لیکن بہرحال میں نے انسان بن کر سوچا اور انسانیت کا ہی عمل کیا۔ اس سے جتنا فائدہ مجھے پہنچتا تھا مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ملازمہ باہر نکل آئی اور بولی، انہوں نے کپڑے پہن لیے ہیں، تم جلدی سے گرم چائے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آؤ۔ معاف کرنا ناوقت تکلیف دے رہا ہوں۔ نہیں سرکار، ہم تو آپ کے حکم پر جان دینے کو تیار ہیں، یہ تو معمولی سا کام ہے، ملازمہ نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے پہلے دروازے پر دستک دی اور پھر کہا، بہن میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئیے بھائی، وہ بولی۔ میں اندر آیا۔ وہ ملازمہ کا لباس پہنے قالین پر بیٹھی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ سب کچھ بہت قیمتی ہے، بستر پہلے ہی میرے گندے کپڑوں سے خراب ہو چکا ہے۔ اچھا دیکھیے، مجھے ایسی بات کہنے پر مجبور نہ کرے جن پر خود مجھے شرمندگی ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بھائی کہا۔ ایک بہن کا بھائی کے گھر پر پورا حق ہوتا ہے۔ یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں، اس گھر پر اب آپ کا پورا حق ہے۔ جس چیز کو چاہے مجھ سے مانگے بغیر لے لیں۔ بیٹھیے برائے کرم، صوفے پر بیٹھیے۔ اس نے احسان مندی کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، دنیا میں سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں بھائی، دنیا نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، انسانیت اور شرافت سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی، میں نے کہا۔ اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، وجہ کے بغیر بھلا کیا کہا جا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی، میرا گھر مجھ سے چھن گیا، میری چھت مجھ سے چھن گئی ہے۔ کسی دشمن نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ کسی دشمن کہوں، کسی دوست، اگر کوئی دشمن ہی ہوتا تو مجھے ملال نہ ہوتا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس نے میرے ماں باپ سے مجھے مانگا اور مجھے حاصل کرنے کے بعد بدل گیا۔ شوہر ہے وہ میرا جان کا دشمن ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اسے میرے کردار پر شبہ ہو گیا ہے بھائی۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، ہندو ہو یا مسلمان، جو کوئی بھی ہو، خدا یا بھگوان کو ضرور مانتے ہوگے۔ میں اپنے خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میرا کردار بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے زندگی پر اپنے شوہر سے وفا کی ہے، لیکن تو پھر وہ تمہارے کردار پر شک کیوں کرتا ہے؟ ایک شیطان نے اسے بہکا دیا۔ وہ شیطان اس کا سگا بھائی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے کہنے میں آ کر مجھے گنہگار تصور کر لیا ہے۔ بھائی، میں گنہگار نہیں، بلکہ اس بے غیرت انسان نے اپنی ہوس کاری میں ناکام ہو کر اپنے بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سجاد اپنے بھائی کی بات بہت مانتا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا بھائی بد کردار ہے۔ جواد اس کے بڑے بھائی کا نام ہے اور وہ مجھ پر بری نگاہیں ڈالتا تھا اور مجھے گناہوں کی طرف راغب کرتا تھا۔ آخرکار میں نے ایک دن اس کی بے عزتی کی تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے سجاد کو اپنے جال میں پھانسا۔ ایسا جادو کیا اس پر کہ وہ میرا دشمن ہو گیا۔ ایک ہفتے سے اس نے مجھے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے جسم کے زخم نہیں دکھا سکتی، اتنا مارا ہے اس نے مجھے کہ بھائی تم سوچ نہیں سکتے۔ بھوکا پیاسا رکھا ہے مجھے۔ آج اتفاق سے مجھے موقع ملا اور میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے تم نہر میں کودی تھی تو اور کیا کرتی؟ اس دنیا میں تمہارا اور کوئی نہیں، ماں ہے صرف میری، اور وہ بھی معذور ہے، کوئی سہارا نہیں میرا۔ میں نے پانی کی آغوش میں سہارا لینے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ خودکشی حرام ہے، لیکن اب میرے اندر ظلم برداشت کرنے کی قوت نہیں رہی، مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں مرنا ہی ہے تو میں نے سوچا ایسا کیوں نہ مر جاؤں، وہ تو مجھے تڑپا کر مارے گا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تمہیں ایک بھائی مل گیا ہے، میں تمہاری پوری مدد کروں گا، فکر نہ کرو، میں تمہیں واپس اس کے گھر پہنچاؤں گا۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، وہ بڑا ظالم ہے، وہ مجھے قتل کرے گا اور اب تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں ایک بدکردار عورت ہوں۔ فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، آرام سے یہاں بیٹھو، میں دیکھوں گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ چائے لے کر آئی۔ وہ تکلف کرنے لگی تو میں نے کہا، تم نے اپنے منہ سے مجھے بھائی کہہ کر غلطی کی ہے، اب اس غلطی کی سزا بھگتو۔ بہنوں کی طرح ہی بھائی کے گھر کھاؤ پیو، ورنہ اپنے الفاظ واپس لے لو۔ اس نے گردن جھکا لی۔ پھر میں نے کہا، میں یہاں ساری زندگی تمہیں رکھ سکتا ہوں بہن۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شکیلا۔ ہاں، میں تمہیں ساری زندگی یہاں رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر زیادہ وقت گزرا تو تمہارے شوہر کا ذہن خراب ہوگا۔
میرا خیال ہے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ابھی لے کر چلوں گا۔ بھائی وہ تمہاری بھی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے دشمنوں سے جان بچانا اچھی طرح آتا ہے، میں نے کہا اور اس کا پتہ معلوم کرنے لگا۔ اس دوران یہاں رہتے ہوئے میں نے اپنے ڈرائیور سے ڈرائیونگ بھی سیکھی اور اب میں پورے اعتماد کے ساتھ گاڑی بھی چلا سکتا تھا۔ عورت کو میں نے بڑی مشکل سے تیار کرایا اور گاڑی میں بٹھا کر چل پڑا۔ اصل میں نہیں چاہتا تھا کہ شکیلہ کسی مشکل کا شکار ہو، لیکن وہ راستے میں مجھ سے التجا کرتی چلی آئی تھی۔ بھائی میں نے تو اپنی زندگی کھونے کی کوشش کی تھی، تم نے مجھے ناکام بنایا، لیکن اب تم جو خطرہ مول لینے جا رہے ہو وہ بہت زیادہ ہے۔ سجاد دیوانہ آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تم نے میرے اوپر جو احسان کیا اس کے بعد میں تمہیں کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی بہن کہہ چکا ہوں۔ بھائی بہنوں کے لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھانا جانتے ہیں۔ وہ خاموش ہوئی، لیکن پھر اس کا ذہنی بحران اسے زبان کھولنے پر مجبور کرنے لگا اور راستے پر وہ مجھے اپنے بارے میں اور اپنے شوہر کے مظالم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتی رہی۔ اسے مکمل اعتماد ہو گیا تھا مجھ پر اور وہ مجھے اپنا بھائی سمجھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ نہایت نیک، شریف اور اعلیٰ کردار کی مالک عورت تھی۔ بہرحال میں نے اس بے کس و مجبور عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہم اس کے گھر پہنچے۔ کار تھوڑی سی فاصلے پر کھڑی کر کے میں جب اس کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دونوں آوازیں مردانہ تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ تم نے تو کبھی میری بات پر یقین کیا نہیں سجاد بھائی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم ایک ہوس پرست عورت کو گھر لے آئے ہو، وہ کسی طور بھی تمہارے قابل نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ چلی کہاں گئی، بس مجھے اس کا پتہ چل جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا بھائی وہ تھی ہی آوارہ، ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔ کیا کرے گی وہ اپنے گھر جا کر، اور اگر چلی بھی گئی تو وہ معذور بڑھیا کہاں سے کھلائے گی پلائے گی، وہ تو خود فقیر لوگ ہیں۔ تم نے اگر پہلے مجھے تفصیل بتاتی ہوتی تو میں اسے زندہ ہی دفن کرتا۔ دوسری آواز آئی جو یقیناً سجاد کی تھی۔ میں تو بس ایک بات سوچتا ہوں بھائی جان۔ وہ کیا؟ لوگوں کو جب حالات کا پتہ چلے گا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں خودکشی کر لوں گا۔ نہیں، آپ کیوں مریں گے، ہم اسے ہی کیوں نہ ختم کر دیں، مگر وہ پہلے ملے تو صحیح۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے گھر جا کر پتہ کروں، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی۔ ماں کے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ اس وقت تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہ ہوگا۔ تو پھر صبح کچھ کریں گے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا ہوا تھا، چنانچہ میں اندر داخل ہوا اور وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ دونوں حیران رہ گئے، لیکن پھر سجاد کی آنکھوں میں خون کے آثار نظر آئے اور دونوں بھائی مجھے گھورنے لگے۔ سجاد نے کرائی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم اور تمہیں میرے مکان میں بلا اجازت داخل ہونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے شام کہتے ہیں۔ ادھر سے گزر رہا تھا کہ تم لوگوں کی تیز آوازیں سنائی دی اور میں اندر چلا آیا۔ کسی پاگل خانے سے بھاگے ہوئے ہو کیا؟ کسی کے گھر میں اگر کچھ آوازیں آ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اندر چلا جائے۔ ارے بھائی جان کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پکڑے سالے کو کوئی چور لگتا ہے۔ اب جب اس نے ہمیں دیکھا تو یہ ڈرامہ کرنے لگا۔ پکڑے اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں، چھوٹے بھائی جواد نے کہا۔ ٹھہرو، ذرا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں تمہاری اصل شکل تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ تمہیں نہیں، تمہارے بھائی کو۔ چلو یہ سجاد تم بتاؤ، کیا تم اس وقت اپنی بیوی کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے تھے؟ سجاد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ارے بھائی یہ چالاک چور ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چوری کی نیت سے ہمارے گھر داخل ہوا اور جب دیکھا کہ ہم دو موجود ہیں اور جاگ رہے ہیں تو اس نے ڈرامہ کرنا شروع کر دیا۔ دفتن میری نظر جواد پر پڑی اور میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میرے علم کے مطابق مجھے بتایا تھا کہ جواد مسلمان ہونے کے باوجود کچھ کالے منتر ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا پتہ بھی چل گیا کہ یہ کالے منتر اس کے ہاتھ میں کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے کسی ہندو جوگی سے بڑی رقم دے کر یہ کالے منتر سیکھے اور جوگی اس کا سرپرست تھا۔ مجھے ہنسی آئی۔ تو یہ بات ہے۔ ویسے جواد کیا میں تجھے دنیا کے سامنے لے آؤں؟ کیا میں تیرے بھائی کو بتاؤں کہ تو کیا چیز ہے؟ سن سجاد، تو اندھا ہے، تو نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ خون کے رشتے کو تو نے اول حیثیت دی اور انسانیت کے سارے رشتے کو بھول کر تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تیرا بھائی نہیں، شیطان ہے۔ یہ تیری پرسکون دنیا میں آسین کے سام کی طرح رہتا ہے۔ اسی کے کارن یہ سب کچھ ہوا۔ اس نے اپنی بھابھی پر جو الزامات لگائے میں ان کی اصلیت جان چکا ہوں اور تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں جواد، اس نے اس معصوم لڑکی کے کردار پر جو داغ لگایا اس سے اس کا منہ ہی کالا ہونے والا ہے۔ یہ اسے اپنی گندی خواہشات کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ ہمیشہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے انکار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ اور جب اس نے مکمل طور پر اس بات سے انکار کیا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اس پر بہتان لگایا اور تیرے کان بھرے۔
सजाद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए रंग आया था। इधर जवाद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। इसने कुछ कहना चाहा तो जवाद ने हाथ उठाकर उसे रोका और मेरी तरफ रुख करके बोला, तुम्हारे पास इन बातों का सबूत है क्या? तुम सबूत चाहते हो? मैंने सजाद से कहा। सबूत तो देना होगा, जाहिर है इसके बगैर तुम्हारी बकवास कैसे मान सकता हूँ मैं? तो फिर ये समझो कि मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? तुम्हारी बीवी या भाई में से जो भी मुजरिम साबित हो, तुम उसे जूते मारकर घर से निकाल दोगे और फिर कभी इसकी नापाक सूरत नहीं देखोगे। मुझे मंजूर है, सजाद ने कहा। भाईजान, आप इस चालाक चोर की बातों में क्यों आ रहे हैं? बकवास बंद करो और खामोशी से सूरत-ए-हाल का जायजा लो। इस पर सजाद का लहजा बदला हुआ था और साफ जाहिर होता था कि वो मेरी बातों से मुतासिर हुआ है। मैंने उन दोनों से मुड़कर दरवाजे का रुख किया और कहा, शकीला बहन अंदर आ जाओ। शकीला डरते डरते अंदर आई। सजाद ने उसे देखा, वो उसी से अपने होंठ काटने लगा, जबकि जवाब बदसूर मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि मैं शकीला की बेगुनाही का सबूत दे सकूंगा। शकीला बुरी तरह सहमी थी। चंद लम्हों के बाद सजाद ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये शख्स तुमसे झूठ बोल रहा है। इसने काले इनके माहिर जोगी से तावीज लेकर तुम्हें तुम्हारी बीवी के खिलाफ भड़काया, और अगर तुम यकीन नहीं करना चाहते तो मैं खुद तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने जवाद को मुखातिब किया। जवाद, मेरी तरफ रुख करके मेरी आंखों में देखो, और अगर तुमने झूठ बोला तो हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। मैं तुझसे तेरी बिनाई छीन लूंगा। अच्छा, तो गोया बहुत बड़े देवता हैं। शाम जी, पहली बात तो ये है कि घर सिर्फ मेरे भाई का नहीं, मेरा भी है। इस पर मेरा भी पूरा पूरा हक है, और मैं इस हक को बिना पर तुमसे कहता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से निकल जाओ। इस मकार औरत को हम देख लेंगे जिसने न जाने कितने आशिक पाल रखे हैं। भाईजान, मैं दावे से कहता हूँ कि ये शख्स हमारी नाम निहाद भाभी का आशिक है। मैंने इसे पहले भी देखा है। एक दो बार ये हमारे घर के आसपास चक्कर लगाता हुआ नजर आया, और यकीनी तौर पर ये इन मोहतरमा से मिलने ही आता होगा। हमें देखकर वापस चला जाता होगा, लेकिन जब मौका मिलता होगा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैली। मैंने कहा, तुमने देखा सजाद, ये पहला सबूत। जब इसे इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं इसका कच्चा छट्टा खोल दूंगा और हकीकत सामने आ जाएगी, तो इसने मुझ पर ये इल्जाम लगाया, जबकि इससे पहले ये सिर्फ मुझे चोर कहता रहा। एक चालाक चोर जो यहाँ चोरी की नीयत से आया था। लेकिन अब जब इसने देखा कि बात खत्म हो गई और शकीला बहन मेरे साथ है, तो इसने फौरन पैंतरा बदला। ये तुम शकीला को बार बार बहन क्यों कह रहे हो? शायद मेरे भाई को बेवकूफ बनाने के लिए। जवाद ने एक बार फिर पैंतरा बदला और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, जवाद, जो कहते हो वो मेरी आंखों की तरफ देखकर कहो। जवाद ने एक लम्हे के लिए मुझ पे नजर डाली, और उसी लम्हे मैंने दिल में ये ख्वाहिश की कि जवाद अब सच बोले, सिर्फ सच। वो एकदम सहजदा हुआ तो मैंने कहा, देखो जवाद, कोई आमिल अगर किसी को अपने काबू में लाकर हुक्म देता है तो वो हुक्म हर सूरत में माना जाता है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जो हकीकत है बयान करो, सच बोलो। इसके अलावा मैं और कोई हुक्म नहीं देता। बोलो, सच बोलोगे? हाँ, मैं सच बोलूंगा। इस औरत का नाम क्या है? शकीला। कौन है ये तुम्हारी भाभी? भाभी का रिश्ता क्या होता है? माँ की तरह। क्या इस औरत ने तुमसे ये कहा था कि वो तुम्हें अपना भाई समझती है? हाँ। खुद तुम्हारे दिल में क्या था? मैं इसे पसंद करता था और इसे अपनी ख्वाहिशात के लिए तैयार करना चाहता था। फिर इसने इनकार किया। इसके बाद मैंने अपने भाई के दिल में इसके लिए शकूक पैदा किए। क्या तुमने किसी हिंदू जोगी से कोई इल्म सीखा है? हाँ। उस इल्म को मैंने भाभी पर आजमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। सजाद फटी फटी आंखों से जवाद को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। फिर अचानक उसने जवाद पे हमला किया, उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ गया। उसने उसकी गर्दन पकड़ी। अगर मुझसे एक लम्हे की ताहीर होती तो सजाद के हाथों मारा जाता, लेकिन मैंने आगे बढ़कर सजाद को जवाद से अलहदा किया और बोला, तुमने मुझसे वादा किया था कि इसे सिर्फ घर से निकालोगे और दोबारा कभी इसकी सूरत न देखोगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस कमीने ने मेरी बीवी पर जो बेबुनियाद इल्जाम लगाए, इसके नतीजे में मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूँ। देखो, मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ कि इस नापाक शख्स को दुनिया से खत्म कर दो, लेकिन ये मुनासिब नहीं। शकीला को तुम्हारी सूरत है। अगर तुमने इस नापाक शख्स को मार डाला तो खुद भी गिरफ्तार हो जाओगे, और शकीला बेचारी अपनी मासूर माँ की कफालत तक नहीं कर सकेगी। सजाद ने मेरी बात सुनी और नफरत भरे अंदाज में जवाद से बोला, जा जवाद, चला जा यहाँ से। मैं समझता था कि हमारे जिस्मों में दौड़ने वाला खून एक है। तू मेरा भाई है, लेकिन तू भाई नहीं। जा, चला जा, और अपनी ये जलील सूरत कभी न दिखाना, वरना जिंदा दफन कर दूंगा। जाता है कि नहीं? सजाद ने एक तरफ पड़ा हुआ पत्थर उठाया और जवाद ने बाहर दौड़ लगा दी। सजाद खूनहार निगाहों से उसे घूरता रहा। फिर उसने मुझे देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब पहुंच गया।
اس نے کہا تم ہندو ہو یا مسلمان مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میری بیوی کو تم بہن کہہ رہے ہو، تم نے مجھے دوبارہ نئی زندگی دی، ایک میری پاک دامن بیوی کو واپس لا کر، دوسری مجھے قتل جیسے بھیانک جرم سے روک کر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں۔ صرف شکریہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا سجاد، تمہیں میرے اس احسان کا صلہ دینا ہوگا۔ سجاد نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور بولا میں بہت غریب آدمی ہوں، کیا کر سکوں گا صلے کے طور پر؟ ایک وعدہ۔ صرف وعدہ؟ ہاں بولو۔ اس کے بعد تم کبھی بھی میری بہن پر کوئی شک نہیں کرو گے، کبھی اس کے کردار پر کوئی شبہ نہیں کرو گے، اسے تکلیف نہیں دو گے، اس کی معذور والدہ کو اپنے گھر لے آؤ گے اور جس طرح بھی ہو سکا اس کی خدمت کرو گے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، میں نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل آیا۔ انسان کو نیکی کا کوئی بھی کام کر کے اس کا صلہ اپنے ضمیر کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ صلہ کائنات کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کوئی اگر اسے سمجھے تو اندازہ ہو۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، مجھے لطف آ رہا تھا۔ زندگی بے شک تنہا تھی، لیکن اگر میں ایسے کام کرتا رہوں تو زندگی کی یہ انتہائی بڑی عمدگی سے دور ہو سکتی ہے۔ مجھے جو قوتیں حاصل ہوئیں ان کا اس سے بہتر استعمال اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دل میں یہ خیال پروان چڑھنے لگا کہ جیسے بھی بن سکے جو قوت میں نے حاصل کی اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ اس شاندار اور قیمتی مکان میں رہ کر اگر زندگی گزار دی تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے جس سے کوئی انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ بہت غور کرنے لگا اور پھر طبیعت پر کچھ ایسا بوجھ سوار ہوا کہ اسی وقت وہاں سے نکل آیا۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر چل پڑا، وہ عیش و آسائش، وہ پورنی جو میری دیوانی تھی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ذہن میں بس یہ خیال تھا کہ کسی کے لیے کچھ کیا جائے، اور پھر نہ جانے کتنا دور نکل آیا۔ بڑی ہی عجیب سی کیفیت تھی۔ قرب و جوار کا ماحول بھی بڑا اجنبی لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک پیدل چلتا رہا، اس کے بعد اچانک ہی مجھ پر ایک غشی سی طاری ہوئی۔ میں حیران رہ گیا، لیکن یہ غشی تھوڑی ہی دیر تک طاری رہی اور اس کے بعد جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ایک عظیم الشان غار میں موجود ہوں اور میرے سامنے نارنجی رنگ کا ایک غبار دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ نارنجی رنگ کے اس غبار کے اندر سے اچانک انسانی جسم نمودار ہوا اور میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ درم وستو تھا، نارنجی رنگ کا جوگیا لبادہ اوڑے ہوئے، سر پر ایک اونچا سا تاج پہنے ہوئے، گردن میں انسانی کھوپڑی کی مالا پڑی ہوئی، چہرے پر غصے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تبھی میرے عقب سے پورنی برآمد ہوئی اور پورنی نے آگے بڑھ کر مہاوستو کے سامنے گردن خم کرتے ہوئے کہا، جے مہاوستو، اور تو اپنے بارے میں کیا کہتی ہے پورنی؟ مہاوستو نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پورنی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس نے مہاوستو کو گھورتے ہوئے کہا، کالی کے گھر میں تمہیں عزت دی جا رہی ہے، مگر تمہیں بھی ہمارے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کالی چنڈولی اپنی سرحدوں کا خود خیال نہیں کر رہی، بہت آگے بڑھ رہی ہے تو۔ کوئی بھول ہوئی ہم سے؟ پورنی نے کہا۔ بھول سی بھول؟ تو نے درم وستو کی پیٹھ میں خنجر مارے۔ کیسے؟ تیرا انت کیا ہے جانتی ہے؟ نہیں جانتی۔ پورن پاٹ کیے ہیں تو نے۔ تو دیکھ دھرم وستو، تو بڑا ہے، تیری شکتی مہان ہے، ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ہماری بھول تو بتا۔ تو جانتی ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور ہم نے اسے اس کا دھرم چھینا، دھرم چھین کر ہم اسے اپنے راستے پر لائے۔ کیا تو جانتی ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے؟ اس کا دھرم برشٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا جتن نہیں کیے، لیکن تو نے اس سے پریم کر کے اس کی نیکیاں اسے واپس لوٹا دی۔ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پر چل پڑا۔ بھول، کیا یہ تیری وجہ سے نہیں ہوا؟ نہیں، یہ اس کی اندر کی بات ہے۔ میں جو تجھے بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، یا تو جو بکواس کر رہی ہے وہ سچ ہے۔ دیکھ دھرم وستو، پھر کہہ رہی ہو تیرا گھیان بڑا ہے، مگر میں بھی پورنی ہوں، تو میرا مسلسل اہتمام کر رہا ہے، میرا بھیر اسے اچھا نہیں سمجھے گا۔ تیرے بھیر کیا کر سکیں گے میرا؟ دھرم وستو نے پیلے کپڑے کی ایک جھولی میں ہار ڈال کر ماش کی دال نکالی، اسے زمین پر دے مارا۔ پورنی نے زمین پر بکھرے ہوئے دال کے دانوں کو دیکھا جو پھولتے جا رہے تھے، اور پھر دانے سے پیلے رنگ کی ایک عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی، ننھے ننھے عجیب و غریب جانور جو چاروں طرف پھیل گئے اور اب ہر طرف اپنی 6 ٹانگیں اٹھائے ہوئے سیدھے کھڑے ہوئے چل رہے تھے۔ پورنی نے انہیں دیکھا اور دال نکالی اور پہلے کسی انداز میں زمین پر پھینک دیا۔ خوفناک جانوروں کا پورا کھیت اگ گیا تھا، انہوں نے وہاں موجود ہر چیز چاٹنا شروع کی اور چاروں طرف سوراخ ہونے لگے۔ یہ سارے کام بڑے خوفناک انداز میں ہو رہے تھے، چنانچہ پورنی نے ان جانوروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو شکتی مان ہے، دھرم وستو تو شکتی مان ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے تو کہ ہم بھی مہا کالی کی شکتی رکھتے ہیں۔ بڑا گمنڈ ہے تجھے اپنی شکتی پر، دھرم وستو بولا۔ تیرے سامنے نہیں مہاستو، پر تیرے بل پر تو ہو سکتا ہے۔ سن، تو غلط راستوں پر لے گئی ہے اسے، تو پھر مجھے بتا مہاوستو کہ میں کیا کروں؟ اس کے من سے یہ نیکیوں کا بھس نکال، اسے اپنے راستے پر لگا،
یہ تیرے شریر میں بھی دلچسپی نہیں لے رہا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ کیا کروں میں؟ پہلے اسے اپنے شریر کے جال میں پھانس۔ ٹھیک ہے درم وستو، میں ایسا ہی کروں گی۔ یاد رکھ، اسے نیکیوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، درم وستو نے کہا اور پھر اس نارنجی چادر سے اندر چلا گیا۔ درم وستو تو چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں وہ ایک خوفناک طوفان برپا کر گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کس انداز میں کہہ رہے ہیں؟ واقعی انہوں نے مجھ سے میرا ایمان چھینا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ میں تو کسی اور ہی راستے پر نکلا تھا۔ میں تو درم وستو کو شکست دے کر اپنا عمل خود ہی کرنا چاہتا تھا، اپنے راستوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ یہ کون سے راستے میرے سامنے آئے؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ میں نے تو نیکی کے راستوں پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بدی کی یہ قوتیں مجھ پر کس طرح غالب آئی، اور اب ان قوتوں سے میں کیسے نکلوں گا؟ میرے ذہن میں لاتعداد منصوبے تھے۔ ان منصوبوں کا اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ سارا ماحول میرے سامنے سے اوجھل ہوا، پورنی بھی گم ہوئی جس نے مجھے ان راستوں پر بھٹکایا۔ اب میں ہوش و حواس کے عالم میں اس غار میں موجود تھا جس کے بارے میں بالکل مجھے معلوم نہ تھا کہ کہاں واقع ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو برائی میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے اسے دور ہونا چاہیے۔ میں یہاں سے نکلوں گا، جاؤں گا کہیں۔ اس کے بعد میں اس غار سے باہر نکل آیا۔ میرے دل میں اب ایمان کی آنکھ روشن ہو گئی۔ سب کچھ چھوڑ آیا تھا میں، نیکیوں کے سہارے چلتے ہوئے، اور اس وقت تک چلتے رہنا چاہتا تھا جب تک نشان منزل نہ مل جائے۔ باہر آسمان پر تیرتے ہوئے کالے بادلوں کے ٹکڑے آپس میں جڑ گئے، گٹاٹوپ تاریکی چھا گئی، پھر کچھ ننھی ننھی بوندوں نے پیشانی، آنکھ اور ناک پر اپنی موجودگی کا احساس دلا کر خوفزدہ کرنا چاہا۔ لیکن اس وقت جو احساس دل پر حاوی تھا وہ ہر طرح کی چیزوں کو نظر انداز کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ مجھے بس اچانک یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، ایسے کیسے ہوا؟ درم وستو نے مجھ سے میرا دین چھینا، مجھے اس طرح میرے دین سے دور کیا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ بہت سے کردار آئے تھے، اس دوران بہت سے عجیب و غریب ماحول پیدا ہوئے تھے۔ میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ بڑا پریشان تھا میں، میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ چلتے چلتے کافی فاصلہ طے ہوا اور میں پریشان سا آگے بڑھتا ہوا آخرکار تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو میرے سامنے ایک عجیب و غریب ماحول نمایاں ہوا۔ کوئی میرے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا، تمہارا نام شام نہیں شامی ہے، احتشام احمد ہے تمہارا نام، تم ہندو نہیں مسلمان ہو، گندے علوم کے ماہر نہیں تم، بلکہ تمہارے وجود میں نیکیاں ہیں، بھٹکا دیا گیا تھا تمہیں۔ نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو جاؤ رام چرن کو دیکھو جو کیکی کے جادو میں گرفتار تھا۔ کیکی جو شیطان کی مادہ ہے، رام چرن کون ہے، کیکی کون ہے، اور پھر مجھے بہت سی ایسی جگہوں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ ساری باتیں میری ذہن کی ہانڈی کی طرح پک رہی تھی اور میں ایک انوکھی کہانی سے دوچار تھا، ایک انتہائی انوکھی کہانی جس کا تعلق میری ذات سے نہ تھا، لیکن جو اس طرح میرے ذہن میں اتر گئی تھی جیسے میں اس ماحول سے پورا واقف ہوں۔ مجھے احساس تھا کہ واقعی یہ تو بہت ہی خوفناک بات تھی، مجھ سے میرا ایمان چھن گیا تھا مذاق ہی مذاق میں، جبکہ میں نے ہر طرح اپنے اس ایمان کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ بہرحال میں وہاں سے آگے بڑھا اور جب بارش ختم ہوئی تو میں ایک بستی میں تھا۔